अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा, मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आज का जो रन डाउन है वो आपके साथ शेयर कर दूं कि आज डिस्कस हम सब एक तो ये करेंगे कि कल बिलावल भुट्टो साहब ने सवात के अंदर जो जलसे में तकरीर की और जो उन्होंने हिटिंग की टुवर्ड्स PMLN, उसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, यानी कि बस ठीक है अब आगे इलेक्शंस करीब आ गए हैं, लेकिन असल सवाल इलेक्शंस का ही है और ये नूरा कुश्ती नहीं है सच। उसके पीछे एक कहानी चल रही है जिसकी वजह से अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये थोड़ा हार्ड हिटिंग स्टांस लिया गया है और ये आगे मजीद होता नजर आएगा। इसमें एक दो और बयानात बिलावल भुट्टो साहब के अलावा उनके वालिद साहब से मामला स्टार्ट हुआ था और फिर उसके बाद नफीसा शाह और उसके बाद नदीम अफजल चंद और फिर बिलावल साहब, ये आगे मजीद भी आपको देखने को मिलेगा। ये कहानी क्या है इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके अलावा एक और बड़ी खबर ये थी, कल इसको डिस्कस नहीं हम कर सके कि वकला और इट्स क्वाइट अ टीम, एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की है, करनी है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाएगा सिविलियंस को, दैट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका आगे क्या मामला नतीजा निकलेगा? एक दो रोज़ पहले आपने देखी होगी स्टेटमेंट ताहिर मलिक साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वकला चूँकि शुरू होने लगी है तो उसकी वजह से जो है ना हुकूमत वो खाइफ भी है और वो हमें प्रेशराइज कर रही है। वकला तहरीक, डू यू सी कि 2007 की तर्ज पे उसी मोमेंटम वाली स्टार्ट हो सकती है? हो सकती है। देखें, बल्कि ये इसमें डेफिनेटली इसके पॉलिटिकल असरात होंगे। ये खाली अब इसको वकला में ना रखें, क्योंकि अल्टीमेटली PTI जो आपकी एक जमात है, पॉपुलर है कि नहीं है उस पर हम बहस नहीं करते, केस उनका ही है। वो इसका जो इमीडिएटली इफेक्ट आना है वो कि आप मिलिट्री कोर्ट्स, आपको पता PTI में इसकी बड़ी मुखालफत हुई है कि ये सिविल का केस है। और जो अंदर की खबरें हैं मैं आपको एडिशनल दे दूँ, नून के अंदर भी जो उनके कायद हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आवाज़ आई है कि नहीं वाकई मिलिट्री कोर्ट्स अच्छी नहीं है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे पॉलिटिशियन को डर होता है फिर अगली बारी साड़ी आएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डर है। मैं आपको थोड़ी सी खबर भी दे रहा हूँ। ये मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। किस तरह? उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एक बात जरूर चल रही है, नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि जनाब हमारे कायद, और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हमारे कायद, वो जी वो नहीं चाहते, वो बड़े आईनों कानून के पासदार हैं, वो फलाना टमकाना अपनी जगह पे। मुझे एक बात बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क्या ये स्टेटमेंट नहीं दी कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मामला चलना चाहिए, ये मिलिट्री एक्ट के तहत चलना चाहिए? पाकिस्तान के वजीर आजम ने क्या ये स्टेटमेंट नहीं दी? जो बंदे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उनमें से एक वजीर खारजा है, दूसरा वजीर आजम है पाकिस्तान का, वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब आगे मामला अगर कोर्ट की वजह से ऐसा बन जाए तो उसमें भी क्रेडिट लेने पहुंच जाएंगे जो उनके जी हमारे कायद जो है ना उन्होंने वो बड़े रहमदिल हैं अकबर। देखें, और वो बड़े कानून परस्त हैं। लेट्स बी लिटिल फ्रैंक, हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है ना उसके एक ही वक्त में कई इस्तेमालात हो रहे हैं। हमारा जो वज़ीर आज़म स्पीच कर रहा होता है, आधी स्पीच मीडिया के लिए होती है, आधी स्पीच किसी ताकतवर के लिए होती है, आधी स्पीच गरीब लोगों के लिए होती है, आधी अमीरों के लिए होती है। अगर आप कोई भी स्पीच सुन लें सबके लिए नहीं, कादा सूर नहीं, ये एक मुद्दा है ना इसके ऊपर। अगर किसी का प्रिंसिपल स्टांस है जो कि वकला का नहीं, यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं, कई मैंने पॉलिटिशियन से वो तो ले है रिकॉर्ड ले जी कि अर्जेंटीना में भी ऐसे होता है, फलां मुल्क में भी ऐसा होता है। तो ये असल में बात हमारी जो है, हमारा जो पॉलिटिकल स्टैंड भी अपने मफाद पे चलता है। एक बात पक्की है जो मैं आपको बात ये कहना चाह रहा हूँ कि PTI सबसे पहले जो इस वक्त सामने खड़ी है ना गन के आगे जो पार्टी, वो है PTI। अगर ये कोर्ट्स पे जाती है, आप फौजी अदालतों में जाते हैं तो सबसे लोग उनके इस हीट में आते हैं, सबसे पहले चेयरमैन उनका आता है। तो ये मैं समझ रहा हूँ। दूसरी बात जो है इसमें दो और भी एस्पेक्ट है कि आपके जो चीफ जस्टिस है बंदाल साहब, वो ये कह चुके हैं कि जो मेरी वकला बरादरी है वो मेरी फौज है, दे आर पार्ट ऑफ मी। अब अगला सवाल ये पैदा होगा कि ये जो वकला की सोच है जिसको आपने कहा कि वो मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, फिर देखना पड़ेगा एहसन बून साहब की जो ग्रुप है वो वैसे खामोश है, मगर टेक्निकली अभी तक वकला के किसी ग्रुप ने, आसमा जंगीर भी वो भी एक ग्रुप है, किसी ने ये नहीं कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के हक में है। तो मैं आपको दो चीज़ों की तरफ थोड़ी सी निशानदेही चाह रहा हूँ, आप इस पर बोलिएगा ज़रूर। एक तो ये कि ये वकला के अंदर भी एक स्ट्रेस आ सकता है, वकला वर्सेस अदलिया भी हो सकता है। और जिस तरह आपने कहा कि आपकी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स के हक में है, तो इसका मतलब है फिर अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट भी एक तनाव हो सकता है। इसी तरफ मैं आना चाह रहा था, ये है पॉइंट। वो एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, वो चूंकि इंपॉर्टेंट है, अजान ब्रेक है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं कि वकला, जो मैं आपको बता रहा था कि 3 सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस सब मामले के साथ, तो अब उस पर ऑलरेडी ये कहा जाना शुरू हो गया कि ये इदारों को आमने सामने लाने की एक साजिश है, कोशिश की जा रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
تو جناب کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں سیویلینز کو ٹرائی کرنے کے حوالے سے جو پٹیشن جاری ہے وہ ملک صاحب اداروں کو آپس میں لڑانے کی ایک سازش ہے یا کوشش ہے. ڈو یو ریئلی تھنک سو یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو بس چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح یار اکبر ہر چیز سازش نہیں ہوتی. دیکھیں نا انسانی کی جو سوچ کا ایک حسن ہے انسان. اب کچھ وکلا کی آپ کو پتہ ہے ٹریڈیشنلی وہ ذرا پرو آئین ہوتے ہیں, پرو مطلب ایک ڈیموکریٹک مائنڈ تو کہے گا کہ جب فوج تو اللہ کا شکر ہے اس کا کام ہے ڈیفینس کرے جو اچھا کام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ پوائنٹ آف ویو میری ذاتی رائے ہے جس سارے گروپ ہے وہ ڈیموکریٹکلی تھنکنگ کے ساتھ جائیں گے, اور وہ لگ رہا ہے پارلیمان سے مجھے لگ رہا ہے یہ کانفلکٹ ہوگا. یہ چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے, یہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے, یہ پولیٹیکلی عدالت سے بھی آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ مطلب اس میں اچھا اس میں پریسیڈنٹس موجود ہیں. بڑی سمپل سی چیز ہے, وہ جو پٹیشن انہوں نے وہاں پہ کی بھی ہے اور اس سے پہلے بھی جو اوور آل کیس خاص طور پہ وکلا جو بلڈ کرتے رہے ہیں سوائے ایک وکیل کے, اس وکیل کا نام ہے اعظم نذیر تارڑ, وہ وزیر قانون ہے. آپ نے ان کی سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, یاد ہے آپ کو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ فضائل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ملٹری کورٹ میں اور سول کورٹ میں مسئلہ ہی کوئی نہیں, ڈفرنس ہی ان کے اندر کوئی. یار یہی تو ہماری ٹریجڈی, یہی تارڑ صاحب اگر اتفاق سے اگر پی ٹی آئی میں کل شامل ہو جائیں تو آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں تو پھر یہ نہ کہیں. یہ ہمارا یہی کام ہے, مطلب ہم دونوں رپورٹر بیٹھے ہیں نا, ہمارے یہاں ہوتا ہے, میں مثال دوں, اگر آپ اپوزیشن میں ہو نا تو آپ کا بیان ہوتا ہے کہ اکانومی ختم ہو گئی, 3 گھنٹے کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, 5 گھنٹے کے بعد اس ملک میں بجلی نہیں ہوگی, ختم ہو گیا سارا کچھ. اسی وہی بندہ جو پچھلے سال اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سال پاکستان میں دودھ کی اپنا نہریں چل رہی ہیں, شیر اور بکری اکٹھے ہو گئے ہیں, اتنا پیس کبھی نہیں رہا. اچھا اس کی جب حکومت ختم ہوتی ہے فوراً وہ پرانی پوزیشن لے لیتا ہے. تو ہماری جو تارڑ صاحب ہوں, اپنے باجوہ صاحب ہوں, طاہر ملک صاحب ہوں, تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہماری اپنا فائدہ کس میں ہے. یہی تارڑ صاحب آپ کو اس ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایسے آرگومنٹ دوں گا کہ اگر میں یاد ہوں تو آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا. ان اگلا سوال ٹھیک ہے, اور کسی دور کے اندر یہی تارڑ صاحب ان کے بڑا خلاف بھی تو یہ ایسے ہی ہے, یہ تو ہمارا وتیرہ ہے نا, 2 نمبری چلتی رہتی ہے. 2 نمبری یہی پاکستان کا سب سے بڑا فلا ہے کہ ہم انٹلیکچولی جب تک, میں کوئی کسی پہ بات نہیں کر رہا, میں نے ایک دن پڑھا تھا بڑی خوبصورت کسی آپ جیسے پڑھے لکھے بندے نے بات کی, اس نے کہا کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب تک آپ ایجوکیشن کرپٹ نہیں نہ کریں گے وہ سوسائٹی کرپٹ نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان سے پوچھا بڑے پڑھے لکھے لوگ, انہوں نے کہا جب تک آپ علم میں کرپشن ڈالیں گے نا, پھر آپ فائنینشیل کرپشن کرتے ہیں, اکنامک کرپشن کرتے ہیں, سیاسی کرپشن کرتے ہیں, جب تک آپ آئیڈیاز میں گند نہیں نہ ڈالیں گے آپ گندے نہیں ہو سکتے. مطالعہ پاکستان کی بات کر رہے تھے. ہاں نہیں, وہ مطالعہ اچھا یہ آگے یہ سب معاملہ یہ جس بھی کروٹ بیٹھے گا آگے, ملک صاحب کو لگتا ہے کہ وکلا تحریک جو ہے وہ ایک مومنٹم پکڑ سکتی ہے, مومنٹم پکڑ لیتی ہے تو پھر معاملات جیسے بننے جا رہے ہیں شاید بالکل ایگزیکٹ اس طرح کے نہ بن پائیں. پیپلز پارٹی جو اس وقت ان کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو بولے ہیں سوات کے اندر کل, یہ سٹارٹ ہوا ہے ان کے والد صاحب کے بولنے سے, جب انہوں نے یہ لاہور کے اندر بزنس مین سے میٹنگ کی اور اس کے دوران انہوں نے کہا کہ الیکشنز تب ہوں گے جب میں چاہوں گا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا یہ بجٹ جو ہے اس میں ہمیں پوچھا نہیں کیا. ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ اینٹی نواز ووٹ ہے پنجاب کے اندر تو ان کے ساتھ نہ جائیں, اس کی سزا مجھے میرے والد کی گرفتاری کی شکل میں ملی ہے. اور بلاول صاحب کی آپ نے ہارڈ ہٹنگ سن لی ہے, ویسے میں سنوا نہ دوں ذرا ایک دفعہ, وہ ذرا دکھائیں جی پروڈیوسر صاحب, بلاول صاحب کیا کہہ رہے تھے. الیکشن کے لیے تیاری پکڑے, پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. یہی پیغام ہم اپنا اتحادیوں کو دیں گے کہ آئے ہمت پکڑے, آئے میدان میں آئے. ساری سیاسی جماعتوں کو الیکشنز کے لیے اپنا تیاری کرنا چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے. جی آئیں میدان میں آئیں, یہ بڑی سمپل سی ایک چیز ہے یہاں پہ, اور ان کی پارٹی خود کلیم کر رہی ہے. حسن مرتضی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کچھ لوگ, اور اشارہ نون لیگ کی طرف ہے, الیکشنز ابھی بھی نہیں چاہ رہی نون لیگ. اب اس کو آپ کنیکٹ کر لیں ندیم افضل چند صاحب کی بات سے, آپ کو کہ اس سے کل اتفاق نہیں. اس سے پہلے ایک بات آ گئی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں ان کی جو ڈیموکریسی کے لیے محبت ہے, پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری ہے, وہ تو بلاول صاحب کی تعریف کرنا بنتی ہے. دیکھو ان کو پاکستان کے آئین سے بڑا پیار ہے, جمہوریت سے بڑا پیار ہے, اور اس کا جو انہوں نے دنیا کو ایک انوکھا تجربہ کر کے دکھایا کہ اگر آپ کے نمبر کم بھی ہو میئر بنانے کے لیے تو اتنی جمہوریت سے محبت ہے کہ میئر پھر بھی آپ کا بن سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اسی طرح کے الیکشنز پورے ملک میں. یہ دیکھیں نا, یہ تو جو کمال ہوا ہے, کیونکہ ایک ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں, ہم سمجھتے تھے جمہوریت میں ہوتا ہے اکثریت ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس 7 بندے ہیں میرے پاس 5 ہیں تو آپ جیت جائیں گے. تو جمہوریت کی پسندی تو ان کی مجھے بالکل کوئی شک نہیں, ان کی الیکشن سے محبت میں بھی مجھے کوئی شک نہیں. اب کہانی کیا ہے, تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا. یہ کہانی ہے مجھے جو لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ان سب کو دونوں کو سمجھ آ گئی ہے, بڑی پارٹیوں کو, کہ یہ جو ہم نے 1.5 سال جو کیا ہے نا, اس میں جو مہنگائی ہے,
جو پاکستان میں جو پولیٹیکلی ان کو لاس ہوا ہے، لاس یہ ہوا ہے کہ ان کی حمایت ہی نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی والے عقل مندی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک اپنا جیسچر لانا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو حکومت ان کی تھی، ہم تو ہمیشہ آئین کے ساتھ رہے ہیں، ہم تو ہمیشہ قانون کے ساتھ رہے ہیں، ہم تو الیکشن چاہ رہے ہیں. مگر اس کے اندر ان کا جو ہوم ورک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے پورا بلوچستان میں باپ پارٹی سے یہ ڈیل کریں کہ ساڑھے دے سارے کے سارے ہمارے ساتھ. جو ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے ون بندے پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک نمبر ایکس نمبر سوچا ہوا ہے کہ سندھ ہمارے پاس ہے، بلوچستان سے ہم اتنی سیٹیں لیں گے، ساؤتھ میں اپنے گیلانی صاحب کام کر رہے ہیں اتنے نمبر، انہوں نے مارکنگ کی ہے. اب سینٹر پنجاب میں ان کو جو نظر آ رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جب الیکشن سننے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں ہو سکتے ہیں، تو وہ جہانگیر ترین صاحب کا کوئی ایسا کوئی محبت، ان کو کوئی کسی جگہ سے ایسا پیغام آ جائے کہ ان کے اندر ایک موم کا دل آ جائے تو 30-35 بندے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سننے میں آ رہا ہے، ان کے سننے میں کچھ اور آ رہا ہے. ان کے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں نہیں ہوں گے. پرسوں کی خبر ہے، ہم نے ڈسکس بھی کی تھی سینٹ کے اندر حضور جو بل پاس ہوا ہے وہ کیا ہے، الیکشن کمیشن کو آپ نے اختیار دے دیا کہ ڈیٹ وہ ڈیسائیڈ کرے گا. وہ پہلے بھی پتہ کیا کر چکا ہے اور کیا بتانے کی ضرورت، وہ یہ کر چکا ہے کہ بھائی 90 دن سے کیا ہے نا الیکشن ہونے نے نہیں ہوتے تھے، پھر کی وجہ نہیں نہ لکھا ہوا. 8 اکتوبر کی ڈیٹ انہوں نے دی تھی نا، وہ اس دفعہ بھی 8 اکتوبر چھوڑ کے وہ 8 اکتوبر 2024 کی دے دیں. بالکل آپ نے درست فرمایا، اس میں صدر صاحب کو بھی چھٹی کرا دی. وہ گلیاں سنجیاں دے وچ مرزا یار پہ اب ہم مرزا یار اکیلا ہے، لیکن مرزا یار الیکشن سے ڈر کیوں رہا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ 6 دفعہ مطلب 3 دفعہ وزیر اعلیٰ، 3 دفعہ وزیر اعظم کی اتنی بڑی پارٹی، اور اچھا وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں بلاول صاحب، اور ان کا پنجاب میں کوئی اتنی ان روڈز نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن میں آؤ. یہ جو مرزا یار اکیلا جس کو گلیاں دے دی ہیں خالی کر کے، وہ الیکشن سے ڈر رہا ہے. ہر چیز انٹلیکچوئل نہیں ہوتی. کل کا شو اگر آپ کو یاد ہو، مجھے بھی یاد ہے، کل ہم نے چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں بتائی ہیں. میرے خیال میں ہم نے کل صرف ایک چیز، کل دونوں نے مل کے ایک چیز کو ہم نے تلاش کیا تھا کہ پاکستان کا جو ایک عام انکم جو ہے، عام آدمی کی انکم 95% کن 2 چیزوں پہ جا رہی ہے، کھانے پہ اور بلوں پہ. آپ مجھے بتا دیں اس جیسے بندے کو جو پولیٹیکلی کسی حکومت سے دل دے سکتا ہے، کس منہ سے وہ ووٹ دے گا پیپلز پارٹی کو یا نون کو ایز اے حکومت؟ آپ مجھے بتا دو، لا اینڈ آرڈر میں بتا دو. کبھی آپ کے لوگ باہر جاتے کشتیوں پہ مر رہے ہیں، آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں، آپ کی جو بسیں الٹ رہی ہیں وہاں آپ لوگ مر رہے ہیں. گرمی کی شدت ہے، مہنگائی کی شدت ہے، بے روزگاری کی شدت ہے. یہ وہ اصل مسئلہ ہے، پرفارمنس ہے نہیں ہے. ڈالر آپ کا اسحاق ڈار آپ نے ایک بنایا تھا جی، وہ محمد علی قلعے ہے، جب وہ آ جائے گا تو ڈالر کی ایسی کی تیسی، ڈالر کی ایسی تیسی پٹی پہ آ گئی. 326 روپے کا ریکارڈ ہو گیا اوپن مارکیٹ میں، ڈالر چلا گیا. مہنگائی آپ کی بے تحاشا ہے. مجھے بتاؤ اس میں آپ کامن سینس کی بات ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی خوشی سے جائے گی جو رولنگ میں بیٹھی ہے؟ اسی لیے آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر یہ دلوں کے اوپر ہی رکھنا ہے تو پھر آئین کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، پیک کر کے کدھر سائیڈ تے رکھ دیں. That is being taken care. That is being taken care. تو اعلان کرے نا اس کا پھر پراپر سر، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے اصل بات کرنے دو نا. اسی لیے یہ اب ضروری ہو گیا کہ پیپلز پارٹی نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اخلاق اچھی باتیں کریں، جمہوریت کی باتیں کریں، ہم ان سے لیں سپیس، ہم خود اپنے سامنے ہو جائیں. کیونکہ ان دونوں کی جو ایک ہی کامیابی ہے، جو اصل میں آپ کو جو بات ڈسکس کرنا چاہوں، ان دونوں کی کامیابی یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے طور پہ کہ ایسی ریاست کے ہاتھ آ گئی ہے، ریاستی اداروں کے ہاتھ آ گئی، انہوں نے جو کام کر دیا نا 9 مئی کو، ان دونوں کی لاٹری نکل آئی ہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی سپیس ہے، جو اگر ہم ویسے وہ ان کے جو پارٹنرز ہیں اس وقت گورنمنٹ کے اندر، نون لیگ سے جن کا تعلق ہے، ان کی بھی اس پہ جواب آیا نا کچھ اسٹیٹمنٹس وغیرہ، وہ دکھائیں ذرا پروڈیوسر صاحب. یہ احسن اقبال صاحب کو بھی وہ تشنگی تھوڑی سی ابھی رہتی ہے، وہ آپ کو مزہ آئے گا، دیکھیں ذرا. کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز جو کہ بہت ذمہ داران ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جلسوں کے اندر، عوام کے اندر جب آپس میں تنقید کی جائے گی تو اس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ کے کوئی شکایات ہیں تو وزیر اعظم نے ہمیشہ آپ کی شکایات کو دور کیا ہے، لہٰذا ہمیں جلسوں میں باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک تو مجھے نہیں سمجھ آتی، ان کے پاس آپس میں ایک دوسرے کے نمبر نہیں ہیں. ملک صاحب وہ پچھلے دنوں شاید خاقان عباسی صاحب کے بارے میں خواجہ آصف صاحب ٹویٹر کر کے کہہ رہے تھے مفتاح اسماعیل کے، یہ زیادتی کر رہا فلانا. میں کہ یار نمبر تو ہوگا نا، فون کر کے بات بندہ کر لیتا ہے. لیکن طلال چودھری صاحب نے بڑی کمال بات کی ہے، وہی بات کی ہے جو بھی ہم بھی کر رہے تھے. وہ انہوں نے کہا یہ باغ جیسا الیکشن نہیں ہونا چاہیے، یہ میئر کراچی جیسا الیکشن نہیں ہونا چاہیے جو آپ چاہ رہے ہیں. سب معاملہ آگے جب بنے
یہ کیا چل رہا ہے ہمارے ساتھ؟ بالکل سمپل سی بات ہے, یہ میچ فکس ہے. میچ فکس اس طرح میں نے آپ کو بار بار بتا, تھوڑا سا ہسٹری میں جاؤں گا. 85 پاکستان کا ایک ایسا سال آیا ہے, ایسا منحوس سال ہوا ہے پاکستان پولیٹیکلی, آج اس کی سزا کاٹ رہا ہے. یہ جنرل ضیاء صاحب نے غیر جماعتی الیکشن کرائے تھے 85 میں. 85 تک پیپلز پارٹی سوسائٹی کو پاکستان کو لیڈ کرتی تھی. 85 میں جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے, اس میں سے ایک بندہ کا نام ہے نواز شریف. یہ جتنے بھی آپ کو نون کے جتنے لوگ ہیں, میجورٹی وہاں سے پیدا ہوئی ہے. ان کو سپیس ملی غیر جماعتی. 88 میں پیپلز پارٹی آ گئی. پیپلز پارٹی کا پہلا پھٹا پڑ گیا نواز شریف کے ساتھ. پھر پنجاب میں اتنا عجیب پھٹا, سی ایم پنجاب تھے نواز شریف صاحب, محترمہ تھی وہاں پہ. پھر 90 کے الیکشن, پھر 93 کے الیکشن, پھر 96 کے الیکشن, پھر 2002 تک. یہ سارے جو 2 ڈیکیڈ ہے نا, یہ تھا نواز شریف ورسز پیپلز پارٹی. یہ تھا دونوں کا مقابلہ. انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی. 2002 میں آہستہ آہستہ نا تحریک انصاف اٹھنا شروع ہو گئی. 2008 کے بعد اس کی سیٹیں آنی شروع ہو گئی. 2018 میں جیت گئی. اب یہ دونوں کو غصہ یہ ہے کہ یہ لڑائی تو تمہارے درمیان تھی کہ ایک دفعہ تمہارا اسلام آباد, ایک دفعہ میرا اسلام آباد, پنڈ اپنا سندھ تمہارا, پنجاب تمہارا. وہ ایک تیسرا بندہ کتوں آ گیا. یہ بالکل تمہیں صحیح, یہ میچ فکس ہے. اب پرابلم ان کو یہ لگی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میاں نے ہماری سن لی. کوئی 2 بندے چلے گئے, وہ کور کمانڈر حسین کی نکلائی لاٹری. اب وہ تو چلے گئے کمپنی کی مشہوری میں فارغ. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان پہ ہمارا قبضہ ہے دونوں جماعتوں کا, اس کو واپس بحال کیا جائے. ایک اپوزیشن اور اس میں سے بڑا شیئر کس نے لینا نا, وہ بھی تو ایک لڑائی چلے گی. وہ نہیں شیئر, وہ ڈیفائن ہے. بیچ میں جہانگیر ترین صاحب آ گئے نا, استحکام وہ بعد پاکستان میں. پارٹی. دیکھو ان کا جو پرانا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ نون کا, سندھ اپنا پیپلز پارٹی کا, یہ پرماننٹ ہے. سینٹر میں 2 باری باری, سینٹر باری باری. ایک دفعہ آپ آئے, آپ ان کو کہیں یہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, ہم ان کو چھوڑیں. ویسے آپ کی بات سے یاد آیا, شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو, ہمارے پروگرام کے اندر قمر زمان کائرہ صاحب ایک دفعہ موجود تھے. تو یہ تب کی بات ہے کہ جب ابھی نا بڑا زیادہ پولیٹیکل جو زور ڈالا جا رہا تھا تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے, جب وہ سب سٹارٹ ہوا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا, اور میں نے انہیں کہا کہ وہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا کہ ہم سیاسی قوتیں جو ہیں وہ آپس میں نہیں لڑیں گی, اس طرح کا کام نہیں کریں گی جس سے کسی تیسری قوت کو فائدہ ہو یا وہ اسٹرینتھن ہو. تو انہوں نے بڑا مزیدار جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا وہ ہمارا اور نون لیگ کے درمیان ہے, تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. ہاں وہ ڈیموکریسی, مساق جمہوریت نام اس کا رکھا ہوا ہے, لیکن وہ ہے 2 جماعتوں کے درمیان. جمہوریت رہے گی تو پھر ٹھیک ہے. یہ سن لیں, آپ کو یاد آ جائے گا کیونکہ تم بھی جرنلسٹ ہو. یہ بہن بھائی بنے تھے ہماری, اپنا مریم صاحبہ اور بلاول سے بھی گئے, اور ان کی تصویریں اتنی مسکراہٹیں تھیں, اور واقعی ایسے لگتا تھا جیسے یہ ایک مطلب خاندان ہے, اور انہوں نے کہا ہم جمہوریت کے لیے اکٹھے ہیں. مگر پرابلم کیا تھی اس وقت, وزیر اعظم کا کیا نام تھا, چیئرمین پی ٹی آئی. کیونکہ میرا آپ کو آرگومنٹ یہی ہے کہ انہوں نے 2018 میں ان کو جو ڈپریشن آیا کہ یار یہ تو ملک دی تمہارا تھی, تیرے میرے درمیان سی, بھی تیسرا کام کیا گیا. اب ان کو یہ تسکین ہو گیا کہ یہ آؤٹ ہے. اب یہ چاہ رہے ہیں یہ پرانی پوزیشن لے. پچھلے سال ملک صاحب زرداری صاحب نے جب یہ سارا میں اس کو یوں کہوں گا آرکیسٹریٹ کیا اور منایا کہ ہمیں چیئرمین تحریک انصاف کو گورنمنٹ سے نکالنا ہے, تو اس وقت ڈیسائیڈ جو ہوا ان کا دونوں پارٹیز کا وہ یہ ہوا کہ کسی بھی طرح سے اس وقت ہم اپنی ہلکی پھلکی بکرنگ چلتی رہے, لیکن یہ جو ایک بیچ میں آ گیا وہ آپ کی والی بات تیسرا, اس کو کچل کے بالکل سیاسی پروسیس سے باہر ہی کر دینا ہے. اور وہ ابھی بھی کہتے ہیں نا, وہ سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں اس میں بیچ میں مولانا صاحب بھی بیچ میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. وہ ان کو سیاسی جماعت ماننے سے ہی انکاری. اس میں ایک اور پوائنٹ لے لو, یہ ان کو 1.5 سال ہو گئے نا حکومت کرتے, یہ بالکل بائی چل رہے تھے, بالکل ایسے وہ وزیر خارجہ ہیں, یہ وزیر اعظم ہے, کوئی تکلیف نہیں. جو ہی الیکشن کی آواز آئی ہے, اور ساتھ 9 مئی, میں بار بار آپ کو ایک فقرہ دے رہا ہوں, 9 مئی کے بعد ان کو ایک تسکین ہو گئی ہے. جو مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہوگا, چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہوگا, چیئرمین پی ٹی آئی جو ہوگا وہ الیکشن کا حصہ نہیں بنے گا. اب ان کو لگا کہ میدان آ گیا, میں جو واپس کر رہا ہوں, یہ 90s کو واپس لانا چاہ رہے ہیں. 90s کا مطلب میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں, 90s کا مطلب ہے سندھ پیپلز پارٹی کی جیب میں پرماننٹ, پنجاب نون لیگ کی جیب میں پرماننٹ, اور جو اسلام آباد میں واری واری. سر آپ کو 8 سے 13 یاد ہے نا, فرینڈلی اپوزیشن. یہی ہے, کبھی سنا تھا کسی نے کہ فرینڈلی اپوزیشن بھی ہوتی ہے. اپوزیشن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو وہ ذرا آن ٹوز رکھے. مگر یہ ایک اور خبر ہے اس کے ساتھ کہ یہ جو عدم استحکام ہوتا ہے نا, اس کے لیے استحکام پاکستان پارٹی بن گئی, وہ استحکام کرے گی. ان کے پاس پتہ کیا, وہ ایک بہت بڑی نا وہ میجک سٹون لائے ہیں, گلو لے کے آئے, وہ جو ہی یہ ایسے ایسے کریں گے تو وہ گلو لگا کے. کل ایک اور بڑا عجیب و غریب سی استحکام آ جائے گا. استحکام آ جائے گا. وہ کل کیا ہوا کہ زمان پارک چیئرمین تحریک انصاف سے ملنے کے لیے نا کارکنان گئے. اچھا وہاں پہ, اچھا وہ اندر گئے جناب, مل کے وہ باہر نکلے
تو کوئی ادھر سے نکلا کوئی ادھر سے نکلا, پولیس ہر جگہ پہ کھڑی تھی, انہوں نے ساروں کو پکڑ کے دھر لیا. کس جرم میں؟ جرم سر میرا خیال ابھی بنانا ہے, وہ ایک نیا ایکٹ بننا چاہیے, چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات پہ کوئی کچھ باقاعدہ کوئی دفعہ ہونی چاہیے. کتنے لوگ پکڑے گئے؟ یا زمان پر جانے کی کوئی دفعہ بنانی چاہیے. 26-27 لوگ پکڑے ہیں سر. اچھا ہاں, تو وہ انہوں نے اٹھا کے جو ہے نا, یہ نگران, اچھا یہ نگران حکومت ہے یہاں پہ, یہ نگران حکومت ہے آپ کی. اگر تمہیں موقع ملے نا وہاں سے گزرنے کا تو بائی ایئر جایا کرو بھائی, تم نے گرفتار. نہیں, میں ادھر سے نہیں جاتا, ادھر سے نہیں جانا, میں پیچھے سے ہو کے ٹھنڈی سڑک والی سائڈ سے. وہاں سے گزرنا نہیں, سوال ہی پر. نہیں, وہ قانون میرا خیال ہے ان کو بنا دینا چاہیے, کو بنائیں گے شاید اس. بلکہ ایک اور بھی آئیڈیا مجھے ہے, کیونکہ اس کے ساتھ نہر نے سوئمنگ کر لیا کرو, اس کے سڑک کے آگے نہیں جانا, گرفتار ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک لطیفہ نکلا تھا بیچ میں, کیا؟ ایس پی صاحب نے کہا موقع کے اوپر, انہوں نے کہا کہ کچھ شرپسند تھے وہ نہر کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کر لے. آپ کو پتہ ہی نہیں یار, واقعی وہ 9 مئی کے کچھ انہوں نے کہا شرپسند تھے, ہم نے پتہ نہیں 20-30 بندے جو ہیں انہوں نے نہر سے گرفتار کر لیے. نہیں, بی کیئرفل, بھائی جان وہ کشتی سے جا رہے تھے, جانا ہی نہیں. یہ ٹاپک بھی چھوڑو, واپس آتے ہیں. ڈو یو بلیو دس کہ یہ میچ فکس ہے؟ جو میرا آرگومنٹ ہے کہ یہ ان کو غصہ یہ تھا کہ یہ تیسری پارٹی کہاں سے, یہ ہم واپس. نہیں, وہ تو ایبسلیوٹلی ہے, وہ تو ایبسلیوٹلی ہے. اچھا وہ ہو بھی گیا تقریباً ان کا جو پلان تھا, اس پلان کے اوپر وکیل تھوڑا بہت پانی پھیر سکتے ہیں اگر کوئی معاملہ آگے وہ چل پڑا, تو اس وجہ سے وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کلیمپ ڈاؤن تھوڑا سا سخت کر دیا گیا ہے اس اینڈ کے اوپر بھی, جہاں سے وہ تھوڑا سا لوز رہ سکتا ہے معاملہ. کورٹ کی طرف میں صرف آتا ہوں, الیکشن کا فیصلہ بھی آنا ہے, پتہ ہے آپ کو سپریم کورٹ نے ابھی بیسکلی وہ جو الیکشن کیس ہے اس کا فیصلہ بھی آنا ہے. ابھی بھی اس کے اندر کچھ لوگوں کو امیدیں ہیں, اب تک دل خوش فہم کو ہیں تجھ سے امیدیں. وہ تو 15 مئی گزرے بھی بجھانے کے لیے آپ کو کیا امیدیں ہیں, آپ کے آخری امیدیں آپ کی کیا ہیں کورٹ سے؟ ابھی بھی کوئی معاملہ ہے کہ آپ سے ہم کو بچھڑے لگ جائے اس پہ اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ سے ہم کو بچھڑے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا. میرا الیکشن والی جو کام, نہیں الیکشن نہ ہو, وہ ابھی تک لوگوں کو یہ امید ہے کچھ دوستوں کو کہ توہین عدالت کے نرغے کے اندر کوئی نہ کوئی تو آئے گا, وہ جو فیصلہ آئے گا. مجھے خوشبو نہیں آ رہی اس طرح کی کوئی. اچھا نہیں آ رہی, کیونکہ آنی ہوتی تو کم از کم نگران حکومتیں جو یہاں پہ غیر قانونی بیٹھی ہیں اس پر ہم اسی ٹیبل میں, مجھے ایسے لگ رہا ہے احسن اپنا اعتزاز احسن صاحب سامنے کھڑے ہیں, ان کانوں سے گناہ گار سنا, انہوں نے بڑا برا بنایا تھا میرے سے. انہوں نے کہا یہ سوال تم نے کس طرح کر دیا, دس از آن دی ریٹن آن دی وال. یہ وزیر اعظم بھی گیا, یہ کیبنٹ بھی گئی, جو ہم سوال کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار تم کس دنیا کی بات کر رہی ہو, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ تمہارا وزیر اعظم نہیں بچے گا. کہ میں 5 آپ کو ٹاپ پاکستان کے آئینی ماہر بتا سکتا ہوں جنہوں نے ہماری ایجوکیشن یہ کی, اعلیٰ تعلیم ہماری یہ کی کہ 15 مئی کا مطلب ہے 15.5 بھی نہیں ہونا. تو پتہ نہیں ہے یہ یا ہم بیوقوف تھے یا یہ بڑے سمجھدار تھے, ہمیں تو سمجھ نہیں کیا ہوا ہے. اچھا وہ اعلیٰ تعلیم سے مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی ہے, وہ اعلیٰ تعلیم کا ہم کچھ دن پہلے ذکر کر رہے تھے CSS کا, کہ یہ کریم آف دا سوسائٹی جو ہے نا, انگلش بڑی اچھی ہوتی ہے ان کی, ہے نا. ہاں ان کی انگریزی بڑی اچھی ہوتی ہے, اس پہ بڑا فوکس, اس پہ بڑا سٹریس دیا جاتا ہے. وہ بھی آج ایک بڑا کمال کا ایک سین ہوا ہے. اچھا وہ کیسے؟ وہ بریک لینی ہے میں نے ذرا, بریک سے واپس آ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. کریم آف دا کنٹری انگریزی کے حوالے سے, یہ تھوڑا خیر مذاق میں بات چلی جائے گی, ہے بڑا سیریس ٹاپک. یونان میں جو کشتی ڈوبی اور اس میں جو پاکستانی جن کی جان گئی, اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جو افسوسناک واقعہ پیش آیا یونان میں کشتی الٹنے کا, پاکستانی اس کے اندر بڑی تعداد تھی پاکستانیوں کی جن کا پتہ کوئی نہیں, صرف 12 لوگ بچ پائے. اس پہ یونان جیسے ملک نے, جس کا کوئی لینا دینا ایسا سچ نہیں تھا کہ لوگ وہاں پہ جا رہے تھے, لیکن ان کے سمندروں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا. سوگ کا اعلان انہوں نے کیا بدھ کے روز, جب وہ حادثہ پیش آیا اس کے کچھ ایک ہی دن کے بعد. ہمیں خیال تب آیا جب سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں گیا معاملہ, اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب کو خیال آیا کہ او ہو اچھا ٹھیک ہے, ہم نے بھی کچھ سوگ منانا ہے یہاں پہ. تو یہ جو لیٹر ملک صاحب ایشو ہوا ہے, یہ اسپیشل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر سارا سعید صاحبہ کے سگنیچر کے ساتھ ایشو ہوا ہے, اور اس کے اندر وہ جو ہم بات کر رہے تھے, یہ PAS آفیسر ہیں جی, مطلب یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی پڑھے لکھے ہاں موسٹ ترین لوگ, وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر از پلیز ٹو ڈائریکٹ, مطلب وہ خوشی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوم سوگ منائیں گے. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا صرف مطلب کس لیول کا کوئی ذہن ہوگا جس نے لکھ دیا کہ پلیز ٹو ڈائریکٹ. یہ ویسے بڑا ڈیسنٹ. بٹ اس سے ایک اور چیز ملک صاحب جو میں عرض کر رہا تھا, انہوں نے ابھی منانا ہے منڈے کو, یہ جو اگلا پیر آ رہا ہے نا, یعنی کل کے روز
یہ کل سوگ منائیں گے، جن کا لینا دینا کوئی نہیں، جن کے ملک کا ایک بندہ اس کشتی حادثے میں جاں بحق نہیں ہوا، وہ 3 دن کا سوگ بھی منا چکی ہیں، وہاں پہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں، یہ فوٹیج بھی ہماری اسکرین پہ چل رہی ہے. یہ پلیزڈ ہیں بائی دا وے، اور یہ پلیزڈ ہے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے جس طرح آپ بڑا ڈیسنٹ سی، میری تو آپ تمہاری طرح انگلش نہیں ہے، مگر پلیز کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آئی ایم پلیز کا مطلب ایک خوشی کے ساتھ، اچھے ایکسپریشن کے ساتھ، ہیپی ہو گیا. میں بڑی خوشی سے یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے ویسے ٹھیک کہا تھا، تو ایکسائٹڈ لگنا بھول گئے ہیں مجھے. ہاں وہ ساتھ ایکسائٹڈ بھی ہو سکتا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ تو لگے کہ ساڑھے نال دے سی ایس پی ہے، یہ اتنی تو انگلش ہمیں بھی آتی ہے یار. سر یونان کے اندر اب دیکھیے گا، یہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے، یونان کے اندر جو سڑکوں کے اوپر یہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلی اور پوسٹرز کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مرڈررز. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں. اور ان کا ایک ان کی سٹیزن ہیلپ بھی کیوں نہیں کی اس طرح سے؟ اس کا ایک سٹیزن نہیں. ان کے وہاں پہ ملک صاحب، ان کے جو کوسٹ گارڈز ہیں نا، وہ آگے سے یونان کے اندر وہ آگے سے ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں کہ جی ہم نے تو مدد کی پیشکش کی تھی، انہوں نے مدد کی پیشکش قبول نہیں کی کہ ان کو یہ ہوگا، گرفتار ہوگا، جو بھی ہے. لیکن ادھر دیکھیں یہ لوگ، یہ معاشرہ ہے جو ان لوگوں کے لیے نکلے ہیں کہ جو اپنے ملک چھوڑ کے ان کے ملک آنا چاہ رہے تھے. یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے. خوبصورت لوگ ہیں. وہ دیکھیں پولیس ان پہ آنسو گیس چلا رہی ہے، وہ ایک اور ملک کے ان غریب لوگوں کے لیے، پاکستان جیسے جو 300 لوگ یہاں سے تنگ آ کے بے روزگاری کی وجہ سے نہیں وہ کل نکلے تھے، ان کے لیے پروٹیسٹ ہمارے اسپیکر صاحب نے کہا تھا وہ معصوم ہے، ان کو جھانسا دیا گیا ہے. یعنی کہ ان بیچاروں کی، ان کو نہ پین ان کی سمجھی ہے، نہ ان کی ڈیپریویشن سمجھی ہے، نہ ان کی کمیاں سمجھی ہیں. ان کو کہا گیا کہ جناب وہ تو ایسے ہنسی مذاق کے لیے جیسے وہاں پہ، اور ان کے لیے احتجاج کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کمال ہے جن کے ملک کے اندر وہ غیر قانونی طور پہ داخل ہونا چاہ رہے ہیں. ہم نے بڑی بات سنی تھی، یہ واقعی کہتے ہیں کہ یہاں اس زمین پہ جمہوریت پیدا ہوئی تھی. سلیوٹ ٹو دیم، سلیوٹ ٹو دیم. انہوں نے کم از کم انسانیت کا ایک مظاہرہ کیا. کس کلاس کی انسانیت. اور سب سے بڑا کمال ہے، ایک اور بات ہے، میں نے 3-4 بندوں سے بات کی جو عام لوگ نا اس طرح سے پوچھتے ہیں جی پیسے دے دیں، یورپ جانا ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ جناب کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ، یہاں سے اب لیبیا جائیں، یہ طریقہ ہے، یہ ویزا ہے، اس طرح وہاں پہ اتریں گے، وہاں سے یہ سسٹم ہے. میں کہ یار سوائے ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے ریاستی ساتھ، اس کے علاوہ سب کو پتہ ہے. اچھا اس میں وزیر اعظم نے یہ کشتی الٹنے کے واقعے کی انکوائری کی وہ کر دی، اور پھر اس کے بعد آج خبر آئی کہ جناب 11 ایجنٹ بھی پکڑ لیے انہوں نے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ صرف ایجنٹ ہی ہیں؟ یہ ایجنٹ اپنے اون کے اوپر ہی سارا کچھ کر رہے تھے؟ اچھا کوئی بندہ اس میں کسی آپ کی ایسی ایجنسی کا، خاص طور پہ ایف آئی اے جس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان میں سے کسی سے پوچھ گچھ نہ پہلے ہوئی ہے نہ اب ہوگی؟ یہ میرا دعویٰ ہے کہ ابھی بھی نہیں ہوگی. اس کا ایجنٹ آپ نے پکڑ لی ہیں. نہیں اس کا فائدہ ہوگا نا. دیکھیں جب ایجنٹ پکڑیں گے، جب ان کو پتہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کے حکم پہ ہوا ہے، تو جو کام 30-25 لاکھ روپے ہونا تھا وہ 15-20 کروڑ میں ہوگا، کیونکہ وہ کہیں جی پریشر بہت ہے، جی پریشر میڈیا پہ بھی آ رہا ہے. وہ باجوہ ایک بڑا ڈینکر انہیں بھی کہتا ہے. یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا، میں نے ایک چیز زندگی میں سیکھی ہے کہ اگر آپ نے کہا جی پتنگ بازی ہم نے بند کرنی ہے، کوئی چیز حکومت لا کرتی ہے نا، تو ایک دن مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب پہلے زمانے میں منسٹر تھے، تو میں نے ان سے ایک دن ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا ایز اے رپورٹ، میں کہ ڈار صاحب آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا فائدہ ایک ہی بندے کو ہوتا ہے. کہتا کی مطلب؟ میں کہ یار آپ جو بھی دنیا کا کام لا بناتے ہیں نا اسلام آباد میں، اس کا فائدہ ایک بندے کو ہوتا ہے، آپ سارے اس کے لیے کام کرتے ہیں. کہتے یار دستے سی گل کی. میں کہ ایس ایچ او، میں کہ آپ جو بھی قانون بناتے ہیں وہ اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. بالکل آپ نے کہا جی ہم بجلی چوری نہیں ہونے دیں گے، اس کا مطلب ہے جو پہلے چور پکڑا جاتا تھا 500 سے، اب 15,000 پہ چھوٹے. آپ مجھے یہ لکھ لو. آپ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں موجے پولیس کی، میں کہ بڑا ہنسا. آپ کہتے ہیں کہ میں کہ یار اتنی خوبصورت آپ لوگ ہیں، آپ کی ساری اسمبلی جو بیٹھی ہے، سارے ایم این اے جو بھی قانون بناتے ہو، جو ہی پریس نے کوئی چیز کی نشاندہی کی، آپ مین سٹریم میڈیا میں آگے آپ کا ایک آرڈر ہوتا ہے بھی سخت ایکشن لو. سخت ایکشن کا مطلب ہے آپ نے کہا جی مہنگائی ہو رہی ہے، کسی کو غرض نہیں. اگر آپ جیسے کسی جرنلسٹ نے وزیر اعلیٰ سے کہہ دیا کہ جناب آپ کا شہر لوٹ رہا ہے، یہ روٹی مہنگی ہو رہی ہے، اور لتاں پکڑ لو ان کو. اچھا پکڑنے کا مطلب وہی تو دور والا جو پرسوں رام سے 500 روپے چھوٹتا تھا، آج ہوتا ریٹ 5,000 ہو گیا. تو یہ بڑی مزیدار سائنس ہے. یہ آپ نے جو 11 بندے یہ بڑے کام کے ہیں. یہ کئی لوگوں کی لینڈ کروزر اس سے آئیں گے، کئی کی اچھی وہ فارچون گاڑیاں ملیں گی، کئیوں کے بچے باہر پڑھ لیں گے، بڑے فائدے ہو گئے اس کے. ریٹ بڑھ جائے گا. اچھا وہ ہم باہر کی بات کر رہے تھے، اور اب مطلب ایک نیم مردہ سا، میں کیا کہنا نہیں چاہیے اپنے معاشرے کے بارے میں ایسے، لیکن اس کے علاوہ ابھی ایک چھوٹی سی خبر ہے، وہ چونکہ اس کے اوپر ہم بات بھی کر رہے تھے 2 روز پہلے، تو میں اس پر بھی آپ کی توجہ مبذول کرانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج پی ایم ایل این جو ہے نا، وہ ایک ٹویٹر پہ ایک سپیس ہوسٹ کرے گی. اچھا. اور وہ کر رہی ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ہو سکتا ہے، اس عنوان سے کہ ڈائسپورا کا رول کیا ہے ان ری بلڈنگ پاکستان. اس حکومت کے وزیر دفاع کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے یہ شیملیس لوگ ہیں،
بے شرم لوگ ہیں جو وہاں باہر بیٹھے ہیں. آج وہی ایک ماشاءاللہ انہوں نے تو فرمایا تھا کہ وہ آتے ہیں اپنی جنازے, مطلب میں وہ لفظ اچھا نہیں لگتا یہ. یار دیکھو یونان کے لوگ ہیں, اس میں ان کو کیا پتہ ہے کوٹلی کہاں ہے, ان کو کہاں پتہ ہے یہ پاکستان کس بہن کی خواہشیں لے کے کویت آئے. کچھ چھوٹے بھائی کو کہہ گیا کہ میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا اور پانیوں میں مر گیا, اور اس کے لیے وہ کھڑے ہیں, اپنی حکومت سے لڑ رہے ہیں. یہ ان کی بالکل دیکھیں. اور ہمارا جو, اور مزے کی بات ہے کہ خواجہ صاحب خود جو ہیں وہ اقامہ رکھتے ہیں, دبئی میں کام کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ان کے بارے میں سن رہا تھا, اپنا ہاشمی صاحب جو ان کے صدر تھے وہ بتا رہے تھے کہ جب پریشر ہے نا جنرل مشرف کا, تو انہوں نے کہا بھائی میں پریشر نہیں لے سکتا, میں تو دبئی پیسے کمانے چلا ہوں. تو ہی وینٹ ٹو دبئی, اور وہاں جا کے باقاعدہ آفیشیلی کام کیا. اقامہ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ورکنگ ویزا, آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں. ان کا آپ نے کمپنی کھول لی ہے, اپنا شمار ہے, آپ اپنا شمار ہے, باہر سے پیسہ کمانے گئے تھے. میں کو یہ نہیں کہہ رہا پیسہ کمانا برا ہے, آپ ان لوگوں کو طنز کر رہے ہیں. نہیں اتنا سادہ نہیں ہے ملک صاحب, اقامے کی بھی ایک سائنس ہے. اقامے کی ایک سائنس ایک اور یہ چلتی ہے, چونکہ ہمارا آج وہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اس پہ کسی دن تفصیل سے بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ آپ کی جو آف شور کمپنیز ہیں نا, اگر وہ اقامے کے تحت کھلی ہوئی ہیں, تو جس طرح یہ ورجن آئلینڈز ہو گئے یا پھر ایون کیمن آئلینڈز ہو گئے اور ایون سوئس بینکس ہو گئے, وہ جب آپ کنٹری ٹو کنٹری ڈیل ہوتی ہے نا, تو وہ آپ کو اس ملک کے نیشنلز کا, جیسے پاکستان کرنا چاہ رہا تھا ایک دور میں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے کس کس بندے کا وہاں پہ اکاؤنٹ ہے, تو وہ آپ کو وہ تو دے دیں گے, لیکن آپ کے جس بندے نے دبئی کا اقامہ بنا کے اس کو کمپنی کے تھرو وہاں پہ رجسٹر کروایا, اس کا نہیں دیں گے آپ کو. اقامہ ایلیٹ اس وجہ سے رکھتے ہیں. چلیں وہ کسی اور دن کریں گے. ایک اور یونان سے آتے ہیں واپس کلر کا ہاتھ. دیکھیں آپ نے یہ تو کہہ دیا, افسوس کر دیا, اور آپ نے پلیز بھی کر دیا ہمارے پرائم منسٹر کو. دیکھیں آپ نے زبان پہ بھی کتنا ہماری مطلب تکلیف دہ بات ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز اور بتانے لگا ہوں. یہ ہمارا یہ جو اپنا جو اندر کا ملک ہے, وہاں پہ ایک جگہ کی ایک سپیڈ ہے, میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس پہ لکھا ہے 40 کلومیٹر پہ آپ جا سکتے ہیں. اگر کوئی بس, میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں مگر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ 40 پہ نہیں گاڑی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے ہماری جو پولیس ہے, جو ہماری انتظامیہ ہے, جو موٹر وے پہ اس کی نااہلی ہوگی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں 2011 میں فیصل آباد سے ایک بس آئی, 45 لوگ گئے, اس میں 30 اسٹوڈنٹ تھے, ینگ بچے جو کلر کار دیکھنے گئے. پھر فیبری 2023 میں 14 افراد اسی طرح بس میں گئے. پھر 2022 میں 4 افراد گئے. یعنی کہ یہ جو جگہ جہاں پہ اس کو کہتے ہیں ایک, یہ مطلب گھٹیا سی بات ہے, ایک جگہ بن گئی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے, اس کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے. ڈیتھ زون, میں وہی لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا. یعنی کہ یہ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ جو کہتے ہیں وہ پھر تزاز حسن والی کامیڈی اب لگنا شروع کی کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. تو یہ میری ماں کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ 3-4 کلومیٹر کا ایک ٹائم ہے. اور اس سے پیچھے بھی میں آپ کو بتا دوں 1990 میں یہ جناب پلاننگ ہوئی تھی یہ مسلم لیگ نون کی, اور اس وقت زمانے میں کہا گیا یہ تجویز ہے, کہ میں آپ کو سائنٹیفک بات نہیں کر رہا, تجویز یہ تھی کہ آپ پیلر جائیں, جی ٹی روڈ کے پیلر جائیں, کیونکہ وہ بڑی کروڑی ہو گئی ہے. تو 280-285 کلومیٹر کی آپ موٹر وے بنا 70-80 کلومیٹر میں آپ نے 100 میل 100 کلومیٹر ایڈ کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس علاقے کا حق نہیں ہے, آپ نے اس لیے کہ کیونکہ وہاں پہ چکری میں ہمارے بیٹھے تھے وزیر جو بعد میں داخلہ بنے نثار صاحب, تو نثار صاحب نے کہا یہ ہمارا پولیٹیکل فائدہ ہوگا, آپ یہاں پہ لے کے ہیں. اور میں جو رپورٹس پڑھی ہیں تب ایکسپرٹس نے 90s میں کہا تھا کہ یہ جو 15-20 کلومیٹر کی جس کو آپ سالٹ رینج کہتے ہیں, یہ موٹر وے کے ساتھ سنکنائز نہیں کر رہی. جب آپ 120-130 پہ آتے ہیں تو ہم جیسے جس طرح کے ہم لوگ ہیں تم جانتے ہی ہو, تو ہمارے لیے 125 کے بعد ایک دم 20-25 پہ آنا تو ہماری نفسیات ہی نہیں ہے. تو تب بھی اس پہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ اس کا کچھ, پھر اس میں انفورسمنٹ بھی نہیں ہے. مطلب اسلام آباد, ہمارا بھی لاہور اسلام آباد ٹو اینڈ فرو آنا جانا رہتا ہے. یہ جس ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ سپیڈ گن لگا کے موٹر وے والے وہاں پہ بیٹھے ہیں اور اسے میک شور کریں کہ یہاں پہ جو بندہ آ رہا ہے وہ سپیڈ کو آبزرو کر رہا ہے, اس جو دی گئی ہے اس کو کوشن دی گئی ہے, ہاں, لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. اس کے علاوہ ملک صاحب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں صرف پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اس دور کے اندر, چونکہ یہاں سے وہ گزاری گئی, کئی دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بسز کے گاڑیوں کے ٹائر اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے, بریک پیڈ اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے بریک لگ ہی نہیں پاتی. اچھا ایک اور بھی پوائنٹ, معاملہ یہ بھی ہو جاتا ہے, ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ. لیکن اس کو وہی آپ کے والی بات, اگر یہ ایک ایسا ڈیتھ زون بن گیا ہوا ہے تو کتنا کو مشکل کام ہے ملک صاحب اس روٹ کو تھوڑا سا آلٹر کر کے بہتر کر دینا. یار 6-7 کلومیٹر کا ہے یہ سارا. میں ایک اور اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل پوائنٹ بھی آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. دیکھو جس ملکوں میں موٹر وے ہوتی ہے نا, یا موٹر وے کی کیونکہ آپ کی سپیڈ ہوتی ہے 100 سے پلس, اس کے لیے جو آپ کی گاڑی کی باڈی ہے, ایج ہے, جس طرح کہتے ہیں نہیں ساڈے بڑے کہتے ہیں, اور پتر تو جوان ہو فٹنس سرٹیفکیٹ, اچھا فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہے کہ میرے پاس چلو کوئی غریب آدمی اس نے سزوکی رکھی ہے 2008 کی,
وہ تھک گئی ہے, بڈھی ہو گئی ہے, مرنے کے قریب ہوئی ہے, تو مجھے شوق ہے موٹر وے پہ لے جانے کا. اچھا میرا جو ٹائر ہے اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے, میرے انجن میں وہ جان نہیں. میں ایک ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں, ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہی نہیں ہے فٹنس کی گاڑی کا. اور آپ کی نہ صرف پولوشن کا ایشو ہے, دوسرا آپ کا یہ ایشو ہے کیونکہ ہم لوگ جو جس طرح ہم اس شہر میں گاڑی چلا رہے ہیں, شہر میں ہماری سپیڈ ہوگی 30 40 50 میکسیمم, ٹھیک ہے, پھر ہم 1 کلومیٹر جائیں گے 2 کلومیٹر جائیں گے, سٹاپ آ جائے گا, بریک آ جائے گی. یہاں پہ آپ فرق گھنٹوں کے حساب سے آپ چلا رہے ہیں, آپ کے انجن پہ پریشر آ گیا, آپ کے ٹائر پہ پریشر آ گیا, آپ کی بریک میں وہ جان نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں موٹر وے پہ آ گیا ہوں. تو میرے خیال میں ایک فٹنس بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہونا چاہیے, پاکستان میں تو ہے ہی نہیں, یہاں پہ تو لائسنس نہیں لوگوں کے پاس یوزلی ہوتا ڈرائیو کرتے ہوئے. موٹر ویز پھر اس کے علاوہ ملک صاحب وہ جو پرانی آپ بات کر رہے تھے جس وقت بنی تھی, اس پہ ایک مبینہ طور پہ سنید اس کے اوپر یہ بھی ہے, وہاں کے جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیلے بھی ہوا پروجیکٹ بار بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جیولوجی ہے, جو زمین ہے, وہ سالٹ رینج والی جو ہے, دیٹ از ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ آف دا سوائل, اس کا ڈفرنٹ ہے. ہاں, تو وہاں پہ وہ جو پل اوپر بن رہے تھے وہ دھس جاتے تھے بار بار بیچ میں, کاسٹ بڑی اس کی وجہ سے, وہ سب معاملہ ہوا. ہو گیا جو ہونا تھا, پرانے گڑے مردے اکھاڑنے کا شاید فائدہ نہ ہو. لیکن ایک اور پوائنٹ ہے, یہ بھی دیکھو نا, میں ویسے ایک چھوٹی سی عرض کروں, یہ کہنا ضروری ہے یہاں پہ. یہ آپ کو یاد ہے کہ ایک سکینڈل تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بھی آیا تھا, وہاں کی رنگ روڈ والا, کہ اس کو بھی ایک سوسائٹی کے اندر سے گزارا گیا, زلفی بخاری کا نام آ گیا تھا اس میں, ایک ٹائکون کا نام آ گیا تھا اس سب معاملے کے اندر. تو معاملات تو چلتے رہتے ہیں, یہ سیاسی معاملات جو ہے نا یہ ہمیشہ سارے مطلب برابر میں, مطلب سارے ایک جیسے, یہ کہنا چاہ رہے تو جن کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنا کام نکلواتے ہیں. ہمارے یہاں ویسے اتنی عادت نہیں ہے, مگر میں کہ چلو میں بھی تھوڑا سا اس میں ایک کمنٹ میرے ذہن میں آیا. دیکھیں پاکستان کا تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ خرچہ کس چیز پہ, ہم 29 بلین US$ صرف پیٹرول پہ لگاتے ہیں. اور یہ پاکستان کا یہ جو پنجاب ہے نا, جس جگہ پہ جناب بیٹھے ہیں, یہ دنیا کا موسٹ تھکلی پاپولیٹڈ پلیس ہے پر مائل کے حساب سے. اب یہاں سے جب آپ پنڈی اور اسلام آباد میں 100 کلومیٹر کا اضافہ کرتے ہیں نا, تو مجھے اس کا بتاؤ کہ 90 سے کتنا پیٹرول ہم نے اضافی لگایا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بلین اینڈ بلین آف ڈالرز جو ہے نا اس ایکسٹینشن کی وجہ سے, فارن ایکسچینج کی میں بات کر رہا ہوں, بنا پوائنٹ سمجھ رہے ہو. اگر آپ موٹر وے پہ 280 کلومیٹر چلائیں گاڑی اور 380 چلائیں, 100 کلومیٹر ایکس کا مطلب ہے آپ ہر سال ڈالر جو ہے نا جلا رہے ہیں اس غریب ملک کے. تو اگر آپ اپنی اس باہر والے لوگ اس طرح پلاننگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اس ہماری تو خیر اس پہ کسی قسم کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے انڈیا نے یہ, اچھا یورپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. یورپ نے 2025 آخری سال رکھا ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزل پیٹرولیم پہ یہ جو کمبسٹیبل انجنز ہوتے ہیں ختم, الیکٹرک کارز گرین ہم نے ہو جانا ہے. وہ 25 کا ٹارگٹ رکھ کے بیٹھے ہوئے. انڈیا ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ, چائنا کی تو خیر کیا بات کرنی, وہ بہت. انڈیا حضور 2030 تک کا ٹارگٹ کر کے بیٹھا ہوا, 28-30 کا, کہ ہم نے ختم کر دینا یہاں پہ. انہوں نے پہلی الیکٹرک کار خود بھی بنا لی ہے. پلاننگ نام کی تو میرا پلاننگ سے تو لڑائی ہے. پلاننگ کا لفظ ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے, نہ ہمارے کلچر میں ہے نہ ہمارے نظام میں. ہم تو پلاننگ کرتے ہی نہیں. ہمارا وہ, مجھے ایک بات یاد ہے, چیئرمین PTI سے انٹرویو کیا, مجھے بڑا ایک چیز بڑی امپریس کی اس بندے کی. میں نے ان سے پوچھا کہ واٹ از پاکستان, ہاؤ از یور ایکسپیرینس. ہی سیڈ اٹس اے کرائسس مینجمنٹ کنٹری, کہ آپ ہر وقت بیٹھتے ہیں, جس مرضی پاور پہ آپ بیٹھیں, آپ کے پاس ایک کرائسس آئے گا, آپ 12 گھنٹے میں کرائسس ختم کریں گے, پھر آپ TV پہ ایک نئی بریکنگ نیوز دیکھیں گے, وہ کرائسس ختم ہو جائے گا, نیا کرائسس پیدا ہو جائے گا. ہی سیڈ کہ ہم ہر وقت کرائسس مینیج کرتے رہتے ہیں. ہم ڈونٹ پلان اینی تھنگ. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. ادھر دیکھیں نا, مطلب وہ جو کل چونٹیوں والا, وہ چونٹیوں والا کل جناب نے جو محاورہ سنایا تھا, وہ یہی ہے نا, وہ کیا تھا, وہ پشتو محاورہ ہے وہ, کہ چونٹی کا گھر جو ہے نا, چونٹیوں کا گھر, وہ کبھی غم سے خالی نہیں ہوتا. کبھی بیچاری پیر کے نیچے آ کے کچھ نہیں جاتی ہے, کبھی گاڑی گزر جاتی ہے, کبھی کو پانی پھینک جاتا ہے. وہ پاکستان کا بھی وہی حال ہے جو چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آگے پلاننگ کا جو معاملہ ہے, وہ جس کی ہم بات کر رہے تھے, ایک اور چیز ملک صاحب, سلنڈر گاڑیوں کے اندر اور پھٹنے والا معاملہ, کتنے حادثے ہوئے. یہ گجرات میں بچے 14 بچے بیٹھے تھے, صبح اپنے ماں باپ نے بچوں کو پھولوں کو بھیجا اسکول جائیں, تو وہ سلنڈر پھٹا, 14 بچے وہیں پہ. گجرات کا واقعہ, بہت بڑا واقعہ. لیکن ہم اس سے جان چھڑا لیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے بچے پڑھنے جا رہے تھے, شہید ہو گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ پاسن میں اب یونانی کو کہتے ہیں اب یار ہنگامہ کیا کریں, ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پالیسی بدل جائے. ہم نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا, انہوں نے کر دیا. اللہ معاف کرے, کہنا نہیں, مطلب خدا نخواستہ, اور مطلب خاکم بدھن بلکہ ایگزیکٹ ہے کہ میرے منہ میں خاک. لیکن یہ معاملات پہلے بھی ہوئے, حادثے ہوتے رہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس پر کچھ ہلکا پھلکا ہم پورا شور مچاتے ہیں, ہلکی پھلکی اس کے اوپر ایفرٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ نہ کچھ ویسے ہی ہو جاتا ہے. بٹ شوز کہ دیر از اے سسٹمیٹک فلا, اور وہ دور نہیں کیا جا رہا, اور کسی کی نیت بھی نہیں ہے. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, لیکن
कल को फिर ऐसा कोई हादसा हो जाएगा और फिर हम इसी मामले को लेकर बैठे होंगे और आगे से रिस्पॉन्स यूँ कोई होगा। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। इजाज़त दें।